अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। तिब्बत के बर्फ़पोश पहाड़ जिन्हें दुनिया की छत भी कहा जाता है, वहाँ एक खामोश इनकलाब पनप रहा है। चीन वहाँ पे कुछ ऐसा बना चुका है जिसकी अब तफसीलात सामने आना शुरू हुई हैं। चंद नए सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं। अगरचे ये मंसूबा अपनी तकमील के करीब है और जैसे ही ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए ताकत का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि महज ये फौजी ताकत का इजहार नहीं बल्कि एक नई आलमी बिसात है। आप अंदाज़ा लगाएं टाइमिंग का कि एक जानिब इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की तजदीद हुई है अगले 10 साल के लिए, और उस फ्रेमवर्क के अंदर इंडो पैसिफिक की इस्तेलाह खास तौर पर इस्तेमाल की गई है। और अभी इस फ्रेमवर्क के ऊपर दस्तखतों की स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि चीन ने इंडिया के ऊपर दो तरफ से अटैक कर दिया है। एक जानिब चीन ने बहीरे अरब में अपना जंगी जहाज भिजवा दिया है और दूसरी जानिब चीन की तिब्बत और लद्दाख में 4 नई मिलिट्री कैंप्स, एयर बेसेस की तामीर और रॉकेट कमांड फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। इस हवाले से तिब्बत और लद्दाख में न सिर्फ नई तामीरात, एयर बेसेस, जंगी तैयारों की तैनाती बल्कि रॉकेट कमांड फोर्स के तहत मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नस्ब करने की खबरें और चीन के इन सैटेलाइट्स इमेजेस, इनसाइट्स के हवाले से वो भी सामने आए हैं। ये सब कुछ अगरचे निहायत खामोशी से हो रहा है मगर ये बहुत ज़लज़ला खेज़ है, क्योंकि ये महज सरहदी दिफा नहीं बल्कि ताकत की एक प्रोजेक्शन है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि आप टाइमिंग का अंदाज़ा लगाएं कि एक जानिब मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं और इंडिया में इसके ऊपर बगलें बजाई जा रही हैं, क्योंकि अगरचे अगर आप गौर से इस मुआहदे को देखें तो इस मुआहदे में इंडिया के लिए कुछ नया नहीं है। आज से 10 साल पहले भी ऐसा ही एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का तय किया गया था और अब उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क की तजदीद कर दी गई है। अगरचे इस मुआहदे के अंदर खास तौर पर इंडो पैसिफिक का रीजन का जिक्र करके अमेरिका ने इस बात का इजहार किया है कि चीन इस रीजन के अंदर अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर मौजूद है और अमेरिका ये समझता है कि इंडिया ही चाइना के मुकाबले के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि खित्ते के दीगर ममालिक ऑलमोस्ट चाइनीज कैंप के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े रख चुका है कि वो चीन के खिलाफ अमेरिका के किसी स्ट्रेटेजिक गेम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये इसका वाज़े तौर पर इजहार है। जहाँ तक मिलिट्री ताउन का देखा जाए तो इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर माजी में भी अमेरिका की तरफ से इंडिया को मिलिट्री असिस्टेंस फराहम की गई थी। अलबत्ता इस नए फ्रेमवर्क के अंदर इस नुक्ते को वाज़े तौर पर शामिल किया गया है कि मिलिट्री पार्टनरशिप जो है वो दोनों फरीकों की रजामंदी से होगी। इसका मतलब ये है कि इंडिया, मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर ये चाहता है कि उसको F-35 तैयारे मिलने चाहिए और वो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका से राब्ता करता है और उनसे इस बात की दरख्वास्त करता है कि बिलफर्ज मुझे 40 F-35 तैयारे दे दिए जाएं, तो इस पार्टनरशिप के तहत, इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका बाउंड नहीं है कि वो इंडिया को ये तैयारे फराहम करे। यानी दो तरफा, यानी दोनों फरीकैन की रजामंदी एक शर्त है जो कि इस फ्रेमवर्क में है। अब ये फ्रेमवर्क ने किस तरीके से सिचुएशन को तब्दील किया, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है। एक जानिब ये फ्रेमवर्क का मुआहदा तय हुआ, दूसरी जानिब इंडिया की तरफ से कल पै दर पै नोटम्स जारी किए गए और पूरा बहीरा अरब कि समुद्री हदूद को इंडिया ने अपनी नेवी ड्रिल्स के लिए मुख्तस कर दिया और इसके साथ साथ सिर्फ 200 नॉटिकल माइल के फासले पर, पाकिस्तान की समुद्री हदूद से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स के फासले के ऊपर इंडिया के बहरी जहाज आकर खड़े हो गए और INS विक्रांत भी इन पोजीशंस पर आ गया और इन पोजीशंस को नेवल लैंग्वेज के अंदर फॉरवर्ड पोजीशंस कहा जाता है। जैसे ही इंडिया की तरफ से ये बहीरे अरब में उनकी समुद्री हदूद के लिए नोटम जारी किया गया, चाइना ने
فوری طور پر اپنا بحری بیڑا روانہ کر دیا بحیرہ عرب میں تاکہ وہ اس سچویشن کا جائزہ لے سکے اور اس سچویشن میں اکارڈنگلی چائنا اپنی پریزنس یا اپنے رد عمل کو جج کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ کیا انڈیا کی طرف سے یہ جو نیول ڈرلز کی جا رہی ہیں کہیں یہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری جانب ایک جانب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، دوسری جانب چند نئے سیٹلائٹ امیجز سامنے آئے اور یہ سیٹلائٹ امیجز انفیکٹ لداخ اور تبت کے اندر چائنا کی طرف سے بنائی جانے والی چند نئی جو انسٹالیشنز ہیں اس کے حوالے سے سامنے آئیں۔ یہ سیٹلائٹ امیجز جن کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تبت کے شہر گلمٹ کے قریب ایک نیا میزائل بیس تیزی سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ میزائل بیس چائنا کی یہ جو ہے پیپلز لبریشن آرمی کی راکٹ کمانڈ فورس کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے اور یہاں پر چائنا کی طرف سے لانگ اور میڈیم رینج میزائلز اور خاص طور پر وہ میزائلز جن کی رینج 2000 سے 3000 کلومیٹر تک ہے جیسے DF-27 وہ یہاں پر انسٹال کیے جائیں گے، وہ میزائلز یہاں پر نصب کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ مختلف اور رینجز کے میزائلز بھی یہیں پر تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ان میزائلز کے لیے ہارڈنڈ سلوس بھی تعمیر کیے گئے ہیں اسی میزائل ایئر بیس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ لوہنزا میں چین نے 36 ایئر کرافٹ شیلٹرز مکمل کر لی اور میں نے ایک ویڈیو میں 2 دن پہلے ان ایئر کرافٹ شیلٹرز کی تعمیر کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ خبر کو شیئر کیا تھا۔ اور پینگونگ لیک کے سامنے ایک نئی ایئر ڈیفنس سائٹس بن رہی ہے، یعنی تبت اب مکمل طور پر چائنا کے لیے ملٹری لائزڈ ہو چکا ہے اور چائنا نے وہاں پر اپنی ملٹری جو پریزنس ہے اس میں اضافہ کیا ہے اور یہ جو ملٹری سٹرکچرز، ایئر بیسز اور میزائل سائٹس وہاں پر تعمیر کی جا رہی ہیں، یہ واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ چین یہاں پر اپنی فوجی پریزنس اور فوجی پریزنس میں اضافے کو یقینی بنائے گا۔ جس طریقے سے یہ جو ایئر بیس لوہنزا کے اندر تعمیر کی گئی ہے، 36 شیلٹرز تعمیر کیے گئے ہیں، یہاں پر چائنا کی طرف سے مائٹی ڈریگنز J-20 طیاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے DF-26 میزائلز ان میزائل سائٹس کے اوپر نصب کیے جائیں گے، تو یہ ایک مکمل پریزنس ہے چائنا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ چائنا کا اصل مقصد کیا ہے اس ایریا کے اندر اپنی ملٹری پریزنس کو برقرار رکھنے، ملٹری پریزنس میں اضافے، راکٹ کمانڈ فورس کا یہاں پر میزائل سینٹر بنانے اور ایئر فورس کے لیے یہاں پر 36 شیلٹرز بنانے، کیونکہ کوئی بھی چیز خارج از علت نہیں ہوتی۔ اس بات کا میرے نزدیک یہ واضح پیغام ہے کہ چین جانتا ہے کہ بھارت 2 محاذ نہیں سنبھال سکتا۔ ایک جانب مشرقی حصہ ہے جہاں پر پاکستان آلریڈی موجود ہے اور پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہے اس وقت ہائیسٹ لیول پر۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بھی بڑے محتاط انداز میں بتا دوں کہ چین کا براہ راست انڈیا کے ساتھ لڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے ابھی فی الحال تک۔ البتہ یہ جو 2 فرنٹ وار سٹریٹجی چائنا کی طرف سے ایوالو کی جا رہی ہے، یہ انفیکٹ پاکستان کے اوپر پریشر کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ یہ جو شیلٹرز اور یہ جو بیسز اور میزائل سائٹس کو تعمیر کیا گیا ہے تبت اور لداخ میں، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ محض 5 ماہ کے عرصے کے دوران یہاں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مئی میں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 روزہ جھڑپیں ہوئی تھی، اس سے چائنا نے اس نتیجے کو اخذ کیا کہ پاکستان کے اوپر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اسے اپنی ملٹری پریزنس لداخ اور تبت میں بڑھانا ہوگی، اور 5 ماہ کے اندر وہاں پر ایئر سٹرپس تعمیر کی گئیں، وہاں پر طیاروں کو ڈپلوائے کیا گیا اور اب وہاں پر میزائل سائٹ بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے چین کی یہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ کہ انڈیا 2 محاذ ایک وقت میں نہیں سنبھال سکتا، اور اگر
تبت کی سرحد مستقل طور پر گرم رکھی جائے تو بھارت کو اپنی فوج، فضائیہ، لاجسٹکس اور گولہ بارود کا ایک بڑا حصہ شمال کی طرف لگانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی فوجی قوت عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان یا بحیرہ عرب کے محاذ پر اس کی تیاری کمزور رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ایسپیکٹ ہے چین کی یہاں پر ملٹری پریزنس کا، وہ کراکورم ہائی وے اور وہاں سے لہاسا اور گلمرگ، یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر ڈوئل یوز کوریڈور کو فعال رکھنا، اور کیونکہ یہ جو کوریڈور ہے یہ ایک واحد راستہ ہے جو مستقبل میں سی پیک کو براہ راست بیجنگ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یعنی اگر بحر ہند میں جنگ چھڑ جائے تو چین زمینی راستے سے بھی توانائی اور سپلائی، جو دفاعی سپلائی ہے، اس کو جاری رکھ سکے گا۔ تیسرا، خاص طور پر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو سیٹلائٹ امیجز اچانک جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر نہیں آ جاتے، یہ خاص طور پر ٹائمنگ اس کے اندر بڑا امپورٹنس رکھتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اگر یہ جو اسٹریٹجک فریم ورک ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت امریکہ انڈو پیسیفک کا ریجن کر کے انڈیا کو چین کے خلاف رول دینے کی پالیسی پر قائم رہتا ہے، تو پھر چین کی طرف سے بھی کسی نہ کسی طرح کا کوئی جواب آئے گا۔ اور تبت کی یہ فوجی سرگرمی دراصل واشنگٹن اور ٹوکیو کے لیے ایک سائلنٹ میسج ہے، یعنی چائنا کین فائٹ on 2 fronts, the Pacific and the Himalayas۔ یہ واضح پیغام ہے جو ہے چائنا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ کواد ہو یا چاہے کوئی اور پلیٹ فارم ہو، چائنا ہر ایک طریقے سے اپنی جو حکمت عملی ہے اور اپنی پالیسیز اور اپنے انٹرسٹ کو مکمل طور پر واچ کرے گا۔ تبت کی اس تعمیر میں صرف فوجی نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انڈسٹریل ایسپیکٹس بھی شامل ہیں، اور گلمرگ سے نیگری تک فائبر آپٹک اور نئی ریلوے لائنز، اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے وی، پاور پلانٹس، لانچ سائٹس، نیٹ ورکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سول ملٹری انٹیگریشن ہے جس کے لیے یہ جو ماڈلز ہیں یہ اب تیار ہیں۔ یعنی اگر کل جنگ نہ بھی ہو تب بھی یہ پورا خطہ چین کی معیشت، ٹیکنالوجی اور مواصلات کے کنٹرول میں رہے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ کس طرح اہمیت کی حامل ہیں، اس کی ایک مثال تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ انڈیا کی طرف سے پاکستان کی سمندری حدود سے 200 ناٹیکل مائلز دور آ کر اٹیکنگ پوزیشنز اختیار کرنا، اور اس کے رد عمل کے طور پر چین کا بحری جنگی جہاز کا بحیرہ عرب میں آنا، یہ ایک سگنل ہے، اور یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے اس بات کا پیغام ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہر ایک محاذ پر موجود بھی ہے، اور وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی پشت کے اوپر بھی نہایت مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض مضبوطی سے کھڑا ہے، یہ واضح پیغام ہے کہ چین پاکستان کو گرنے نہیں دے گا۔ تو چین کی بحیرہ عرب میں موجودگی جو ہے وہ ایک سگنل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے یہ منظرنامہ اور بھی کئی مواقع پیدا کرتا ہے۔ یعنی چین کی مغربی دفاعی لائن اگر مضبوط ہوتی ہے تو بھارت کی مشرقی قوت بند جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد انڈیا کو 2 فرنٹ وار کے لیے اپنے ریسورسز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے وقت ہے۔ پاکستان کے لیے اس کے اندر ایک گولڈن اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ اپنی ناردرن کمانڈ اور ایئر ڈیفنس گرڈ کو چین کے ساتھ ریئل ٹائم کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دے، ان کے ساتھ ریئل ٹائم کوارڈینیشن کرے، تاکہ کسی ممکنہ تنازع کی صورت میں بھارت کو 2 فرنٹ پریشر کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ جو ریئل ٹائم انٹیگریشن ہے، اس کی ایک مثال ہم نے مئی میں دیکھی تھی، اور اب مئی کے بعد جیسے جیسے دنیا کے اوپر اور خاص طور پر چین کے اوپر یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے
کہ انڈیا کا پاکستان کے اوپر دباؤ محض اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کسی طرح کا سبق سکھانا چاہتا ہے، بلکہ انڈیا کا پاکستان پر دباؤ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ چائنا کو وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ مئی میں جس طریقے سے تم نے سپورٹ کی تھی پاکستان کی، اب میں پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنا کر یہ جو ایک تاثر ہے کہ چین کی طاقت پاکستان کے لیے اویلیبل ہے، اس تاثر کو ختم کروں گا۔ یہ بنیادی طور پر پیغام ہے، اور یہ پیغام ویل انڈرسٹوڈ بائی دی چائنیز اتھارٹیز، اور اس پیغام کو ہی جواب دیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ مجھے ایسے لگتا ہے بظاہر تبت کے پہاڑ اس وقت خاموش ہیں، لیکن ان کے نیچے چین کی طاقت وہ جو ہے نا دھڑک رہی ہے، اور ایک ایسا اسٹریٹجک نائٹ میئر چائنا نے ڈیولپ کر دیا ہے انڈیا کے لیے کہ اس سے اب جان چھڑانا میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور موجودہ حالات میں یہ جو ڈیولپمنٹ سے سامنے آ رہی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کی موجودگی میں انڈیا کے لیے پاکستان پر اٹیک کرنا، میرا خیال ہے چین کی یہ جو ماسٹر مووز ہیں اس نے انڈیا کو ممکنہ طور پر اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنے، ری وزٹ کرنے پر شاید مجبور کر دے، کیونکہ اگر انڈیا نے اپنی یہ جو حکمت عملی ہے اس پر اثر غور نہ کیا تو پاکستان تو انشاءاللہ جغرافیے پر رہے گا، انڈیا کا جغرافیہ 110% تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہی اس وقت کی اسٹریٹجی آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے۔ اور چین کی طرف سے یہ جو نئی عالمی بساط بچھائی گئی ہے اس کے اندر چین کی یہ ایک اہم موو ثابت ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.